बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, अजीम कुर्बानियां हज़रत इमाम हुसैन नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम कुर्बानियों को आज सारे पाकिस्तान ने, सारे मुसलमानों ने इज्जत व ताज़ीम से मनाया। इन अजीम कुर्बानियों को देखते हुए हम लोगों को एक बात ज़रूर दिखाई देती है कि हर मुश्किल के बाद आसानी, हर आसानी के बाद मुश्किल। ये जिंदगी किसी भी तरीके से स्टेगनेंट नहीं रहती है और एक मुश्किल कश्मीर के मुसलमानों के लिए शुरू हो गई, जहां आशूर का किसी भी तरह का कोई जुलूस निकलने नहीं दिया गया भारत की तरफ से। भारत एथनिक क्लेंजिंग करने की तरफ तो जाता ही है, या एटलीस्ट डेमोग्राफिक चेंजेस तो कर ही रहा है, इसराइल के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने आज की मुनासिबत से जो कश्मीर में हुआ उस हवाले से क्या फरमाया, जरा सुने। में आशूर को जो है ऑब्जर्व करने की पाबंदियां लगाई गई हैं। मीर की वैली में इस तरह की पहले कभी पाबंदियां नहीं लगाई गई। ये हिंदुस्तान की लीडरशिप की जो है एक इस्लाम दुश्मनी का सबूत है। आज से 1.5-2 माह कबल जो उनके साथ हुआ है, इस तरह मोदी और मोदी के चेले चांटे जो है वो जलील और ख्वार हुए हैं और उनका तकब्बर और संदूर जो है उजड़ा है। आज भी गजा में करबला बपा है, पूरा आलम इस्लाम जो है वो खामोश है। और गजा की बात करें, कश्मीर की बात करें, ये दोनों ऐसी हम लोगों के लिए सेंसिटिव, एक पाकिस्तानी की हैसियत से एक सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन कॉम्प्रोमाइज की कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं आखिरी सेगमेंट में आज प्रोग्राम के। हमें कॉम्प्रोमाइज की खबरें जो गर्दिश कर रही हैं इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उससे पहले सियासत के हवाले से जरा कुछ गर्मा गर्मी वाली सूरत हाल कल से डेवलप होगी या नहीं होगी, यह सवाल पैदा हो रहा है, क्योंकि 10 मुहर्रम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर अपना एहतजाज शुरू करना है और एहतजाज से पहले प्रिलिमिनरी राउंड की जरूरत है। अब वो प्रिलिमिनरी राउंड की भी पहले अनाउंसमेंट की गई है, इससे पहले प्लानिंग के राउंड की कभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। तो क्या इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीरियस है एहतजाज करने के लिए? क्या इमरान खान साहब ने जो कहा है वो होगा या नहीं होगा? और वो जो खत 5 रहनुमाओं का आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि बातचीत करें, उसकी तरफ कोई कदम बढ़ सकेगा या नहीं बढ़ सकेगा? जो बजट सेशन के अंदर वजीर आजम साहब ने एक बार फिर इन्वाइट किया कि आइए हमारे साथ गुफ्तगू कीजिए, वो सिर्फ एक फसाड था या वाकई में गुफ्तगू की तरफ कुछ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? ऑल दीज थिंग्स इंक्लूडिंग केपी के हुकूमत के अंदर क्या हो रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। सेकंड सेगमेंट में हम बात करेंगे गवर्नेंस, 3 सूबे 3 कहानियां, वो मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर मिनिस्टर हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम। पीएमएलएन से ताल्लुक है। इसके अलावा शौकत यूसुफ सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे बात करेंगे। शौकत यूसुफ सईद साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी। कल के एहतजाज की जरा मुझे बताइएगा सूरत हाल, कहां तक तैयारी, कहां तक क्या कहते हैं, कहां तक हकीकत, कहां तक फसाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इस दफ़ा तो काफ़ी हिकमत अमली और मशावरत और ये सारी चीज़ें शामिल हैं और इंशाअल्लाह ताला अब जो इस दफ़ा जो तहरीक शुरू होगी वो पूरी तैयारी के साथ होगी। अच्छा। और उसका एक बाकायदा एक प्रॉपर मशावरत होगी, उसमें एक प्रॉपर तरीके से होगा, लीडरशिप मौजूद होगी और मुझे यकीन है स्टॉप राइट हियर शौकत यूसुफ सईद साहब, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन मुझे फिर ये बताइएगा जो इससे पहले एहतजाज होते रहे हैं वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं होते रहे? वहां प्रॉपर लीडरशिप नहीं थी, वहां जो है लीडरशिप का फुकदान था, डिवीजन थी, क्या था वो? नहीं, मैं आपको बताऊं, देखें उसमें इंसान सीखता है, कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, कुछ कमजोरियां भी हो सकती हैं, कुछ इसलिए कि जब इतने सारे लोग आप निकालते हैं, लाते हैं, तो जाहिर है वो कमजोरियां तो थी, क्योंकि लीडर जो है वो तो जेल में है, जो पहले इससे पहले वो करते थे, वो लीड करते थे। अब जो इस दफा 2-3 तारीखों में मैं खुद उसमें शामिल रहा और बदकिस्मती थी कि अल-यमीन गंडापुर के अलावा कोई लीडर आपको सामने नजर नहीं आया उस वक्त इन तीनों तारीखों में। तो डेफिनेटली इस दफा तो ये जोर दिया गया है कि जितनी लीडरशिप है सारी मौजूद रहेगी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, चाहे वो सूबे के लेवल की है, चाहे वो मरकज के लेवल की। अब ये कोई बहाना नहीं चलेगा कि जी फला जगह बिजी था, फला जगह बिजी था। बस एक तहरीक चलनी है तो वो तहरीक चलेगी। तो इंशाअल्लाह ताला ये तारीख होगी पुरअमन, बिल्कुल पुरअमन होगी। और वैसे ये वाली बात तो आपने हर तहरीक से पहले कही थी ना शौकत यूसुफ सईद साहब, आपको याद है तो मेरी और आपकी मुलाकात हुई थी 25 मई को, वो उस टाइम पर जब बिगिनिंग की तहरीकें चल रही थी, इमरान खान साहब बाहर हुआ करते थे, तब भी वो खैर बहुत पुरअमन तो नहीं था तब।
دیکھیں ہماری طرف سے کون سی تحریک میں ہم حملہ ہوئے ہیں؟ ہمیشہ ہمارے خلاف کارروائی، اتنی سادگی ہمارے خلاف ہمیشہ کارروائی ہوئی ہے. میں ان سے پوچھتی ہوں وہ کارروائی کیوں کرتے ہیں، لیکن کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. میں یہ ہر بار آپ لوگوں کے اوپر بالکل فٹ آتا ہوں. ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ آپ مجھے بتائیں. ابھی میں آپ سے دیکھیں ایک بات کر لوں، ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے کہ مسلسل ہمارے ورکروں کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں، مسلسل دیوار سے لگایا جا رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ پی ٹی آئی کا ورکر کیا کرے؟ ایک کوئی سپیس تو نہیں مل رہا ہے نا سیاست کرنے کے لیے. بیچارے کے لیے تو آپ لوگوں نے سپیس چھوڑی نہیں، معذرت کے ساتھ چوکر جی سے، لیکن آپ لوگوں کے پاس ایک سپیس ضرور تھی گفتگو کرنے کی. آپ اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ جو بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں رانا صاحب، ان سے گفتگو کر لیں. دیکھیں اگر آپ گفتگو کی بات کرتی ہیں نا تو میں آج بھی کہتا ہوں کہ گفتگو، دیکھیں میں واحد نہیں ہوں، بہت سارے ہمارے پارٹی میں لوگ ہیں جو ڈائلاگ کے حامی ہیں، اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ڈائلاگ کے بغیر تو کوئی راستہ نکلتا ہی نہیں ہے. لیکن اب یہ ضرور ہے کہ جو میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کی پارٹی کے پاس یہ اختیار ہے، کیونکہ جب ہمارے پہلے وہ ہوئے تھے مذاکرات، تو اس میں تو پہل ہم نے کی تھی، مذاکرات ہم نے وہ کیا تھا، شروعات کی تھی. حکومت کی طرف سے تو اب تک کوئی شروعات نہیں ہوئی ہے، نہ انہوں نے کوئی وہ کیا ہے. بس صرف آ کے وہ ایک پیشکش ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر میٹھی پاؤ والی بات ہوتی ہے. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. ویسے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی ہے، نہ کوئی آپ دیکھیں سوائے اس کے اس کو پکڑو، اس کو خراب کرو، اس کو یہ کرو. دیکھیں اس سے پہلے ماحول بنانا پڑتا ہے. جب آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو پھر ماحول بنائیں. آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو پہلے ایکسپیرینس رہا ان کے ساتھ مذاکرات کا، انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہم عمران خان سے آپ کی ٹیم کی ملاقات جو ہے وہ وقتاً فوقتاً کراتے رہیں گے تاکہ معاملات آگے بڑھیں. لیکن ان کو بھی شاید نہیں پتا تھا. جب ہماری پہلی بات چیت ہوئی اور ہم نے کہا عمران خان سے ملاقات کرنی ہے، تو یہ ہینڈز اپ ہو گئے کہ جی ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. ٹھیک. اچھا شوکت یوسف صاحب، میں آپ کا ایک نقطہ لے کے ذرا رانا صاحب کی طرف جاتی ہوں. رانا صاحب، ماحول بنائیں گفتگو کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلے تو کہ ان کے پاس کوئی ایسی سپیس نہیں ہے یا پلیٹ فارم اویلیبل نہیں ہے، بالکل غلط ہے. اپوزیشن کا جو کلیدی کردار ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ میں ہوتا ہے. ان کے پاس نیشنل اسمبلی کا فورم موجود ہے، پنجاب اسمبلی کا فورم موجود ہے، دیگر اور اسمبلیز کے اندر جہاں یہ اپوزیشن میں ہے وہ فورم موجود ہے، سینٹ موجود ہے. سینٹ کا آپ نے نام لے لیا ہے. چیئرمین سینٹ کا پروڈکشن آرڈر کی تو اس کی تعمیل ہوتی نہیں ہے. آپ کس پلیٹ فارم کی بات کر رہے ہیں رانا صاحب؟ نہیں دیکھیں اپوزیشن کا رول کیا ہوتا ہے. اپوزیشن نے حکومت کو آئینہ دکھانا، ان کا رول ہوا ہے اس ٹائم پر. نہیں رول نہیں ہوا. وہ اپوزیشن کا بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ تنقید کرے حکومتی پرفارمنس پہ، آلٹرنیٹیو پاتھ وے دکھائے. وہاں تو یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. وہاں تو اگر بجٹ ہے تو بجٹ میں یہ عمران خان کو رہا کرو کی تصویریں لے کے آ جاتے ہیں. تو جو ان کا کلیدی کردار ہے وہاں یہ 0/0 ہے. اگر ملک کے اندر دہشت گردی کی ڈسکشن ہے تو یہ مسنگ ہے نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس میں، نیشنل اسمبلی کے. اگر انڈیا پاکستان کی جنگ ہے اور آئی ایس پی آر اور انفارمیشن منسٹری بریفنگ دے رہی ہے تو یہ لوگ مسنگ ہیں ادھر سے. تو ان کا کردار کیا ہے؟ ہر جگہ کے خان صاحب کو پیرول پہ نکالو، باہر نکالو. تو یہ تو ان کے پاس پلیٹ فارم کیا اویلیبل ہے اور یہ اس کو استعمال کس طریقے سے کر رہے ہیں. نہیں اچھا، لیکن چلے ان کو چھوڑے نا. آپ وہ بیچارے پہلے ہم ان پہ تنقید کر رہے ہیں، ان کا سوال ان سے سوال کرتے ہوئے، آپ پہ تنقید ہم آپ سے سوال کرتے ہوئے کریں گے نا. آپ بھی ان پہ تنقید کرنے لگ جائیں گے تو پھر تو یہ وہ بیچارے وٹنس باکس میں ہی کھڑے ہو جائیں گے. مجھے آپ یہ بتا دیں رانا صاحب، آپ لوگوں نے کون سا دروازہ کھولا گفتگو کے لیے؟ جو بار بار پرائم منسٹر صاحب آ کے کہتے ہیں کہ گفتگو کریں، سیاسی رہنماؤں سے گفتگو کریں، کوئی ایٹ لیسٹ ان کے لیے فیس سیونگ کے لیے کوئی ایز کریٹ کریں. لاسٹ ٹائم انہوں نے آپ سے بات کرنے کے لیے کمیٹی پہلے بنا دی تھی، اس بار آپ لوگ پہلے بنا دیں. نہیں دیکھیں بات یہ کہ جب وہ کمیٹی بنی تھی تو کون واک آؤٹ کر کے گیا مذاکرات سے ڈیڈ لائن سے پہلے؟ وہ ڈیڈ لائن جو ان کی اپنی تعین کی ہوئی تھی. پی ٹی آئی واک آؤٹ کر کے اور نان ورکنگ ڈیز میں کنفیوژن ہو گئی تھی. لیکن ہم نے پھر بھی انتظار کیا. اس کے بعد کس نے آفر کی کہ ہم ہاؤس میں کمیٹی بنا دیتے ہیں، آپ وہاں ان معاملات کو لے جائیں؟ پرائم منسٹر شہباز شریف نے کی. کون ابھی جو ہے وہ دوبارہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے؟ تو حکومت تو آفر کرتی ہے نا. اب انہوں نے کہنا ہے کہ ہمیں وہ آفر قبول ہے، لیکن بات یہ تو خط و خطابت بھی کہیں اور کرتے ہیں. ان کا تو پوری ہمت ان کی. دیکھیں جو خط بھیجا تھا چیف کو، وہ پھر چیف کو کہنا پڑا کہ یہ خط میں بھیج دوں گا، پرائم منسٹر آفس بھیج دوں گا. تو یہ ان کی دیکھیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تحریک لانچ کرنی ہے اور ابھی ہماری تیاری ہے. تو وہ فائنل کال کیا تھی؟
फाइनल अच्छा, कॉल में चलो। तैयारी नहीं थी, वो तो फाइनल कॉल का तो मतलब ही आखिरी आप कॉल है। आप फिर उन पे आ गए कि उनकी तैयारी थी ना, वो तो उन पे छोड़ देना। आप इस बार कोई शुरुआत करें, सिर्फ ऑफर्स, खाली ऑफर ना करें ना, वो खाली ऑफर लिप सर्विस लगती है राणा साहब। नहीं, मेरे ख्याल से ये प्राइम मिनिस्टर का कहना कि हाउस में कमेटी बना देते हैं बहुत बड़ी ऑफर है, बना देते हैं बहुत या बड़ी बना बात रहे है। हैं? नहीं, उन्होंने तो कहा कि आप उधर आ जाएं, आपने नहीं, इसको वो रद्द कर आएंगे तो दिया। कमेटी बनाएंगे, आप कमेटी बना देंगे और इनको इनवाइट करेंगे। देखिए, ये ऑफर तो स्टैंड करती है ना, ये तो अब अगर कहेंगे कि हाँ हमें वो कबूल है कि हाउस में कमेटी अगर बनती है हाउस की जो है तो वी विल पार्टिसिपेट, तो वो बन जाएगी। मेरे ख्याल से हुकूमत ने कभी भी दरवाजे बंद चले, नहीं किए। मैंने मिसालें दी है ना, मैंने आपको मिसाल दी कि अगर पाकिस्तान में कोई इवेंट हो रहा है, जंग हो रही है, उसके ऊपर ब्रीफिंग है, तो उसमें भी इनको दावत दी थी ना, ये लोग नहीं आए। ठीक, तो मैंने तो यस, आपको यस, मिसाल से बताया है कि ये मुल्की जो मफादात के लिए बड़े इवेंट हैं उसमें हुकूमत इनको दावत देती रही है। गॉट इट। अब अगर ये उसमें नहीं आ रहे तो फिर आगे भी हमारी दावत है इनको, और पीटीआई के साथ हम इंगेज करना चाहते हैं। ये 1 पॉइंट एजेंडा जो इनका है कि खान साहब को पैरोल पे निकालेंगे तो हम शामिल होंगे, वरना नहीं होंगे। तो ये इसको चले, छोड़ेंगे तो ये कुछ कर चले, सकेगी ना ठीक है। जमात। मैं I'll मूव ऑन देन। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, केपीके की असेंबली, सीएम की कुर्सी, काबीना महफूज है? महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए उस पर भी मैं आता हूँ, लेकिन इन्होंने जो बात की ना कि हमारे पास फोरम मौजूद है असेंबली का, हम अपोजिशन की बात करते हैं, तो फोरम तो मौजूद था पंजाब असेंबली में। उनके साथ क्या किया? क्या ये पहली दफा एहतजाज हो रहा है असेंबली के अंदर? ये जब मलिक अहमद खान साहब जब खुद मेंबर थे तो ये कितना शोर करते थे, और आज अगर पीटीआई वाले उधर जाके शोर कर रहे हैं तो जी ये मतलब ये कोई मार्शल्ला है क्या है? क्या आप हर किसी की जबान बंदी कर रहे हैं? तो ऐसे माहौल में कोई भी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हो सकता है। तो आप दूसरी बात तैयार देखें, नहीं है शौकत खैबर यूसुफ ज़ई पख्तून- साहब मुज़ाकरात के लिए? मतलब नहीं, आप ये हम कह तो रहे हैं we're not मुज़ाकरात तो ready? देखे ना, देखिए मुज़ाकरात में तो हामी हूँ मैं हमेशा। नहीं, आप नहीं, आप यानी पीटीआई। नहीं, पार्टी भी करना चाहती है, पार्टी के दरवाजे बंद किससे? नहीं है, लेकिन पार्टी ये कहती है कि मुज़ाकरात किसके साथ करें। क्यों कोई कहते हैं हो तो किसके सही साथ ना, करें? संजीदा बात वो करें, वहां जहां आप संजीदा मुज़ाकरात करना चाहते हैं शौकत यूसुफ ज़ई साहब, वो दरवाजे बंद करके उस पे ताला लगा चुके हैं। वो कहते हैं हमने नहीं करनी सियासतदानों से बात। देखिए ये होता है, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव होती है कि वो क्या वो मुल्क चला रहे हैं? मुल्क तो नहीं चल रहा। आप लाख कहें कि जी मुल्क चल रहा है, कैसे चल रहा है? आई एम सॉरी, अभी तक ये आप जो कर्जों से ऑपरेशन नहीं निकल बुनियान पाए, मरसूस कर्जों हुआ है, के उसके बाद बगैर डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को देखिए बहुत मेरी अच्छी, बात वो मुल्क नहीं चल रहा शौकत जी, यूसुफ, मैं दिस आपको वुड बी मैं अनफेयर। अर्ज करूं, जी, देखिए हम सारे पार्लिमानी सियासत कर रहे हैं, हमें पता है कि जब तक आप कर्जा नहीं लेंगे मुल्क आगे नहीं जा सकता। तो जब आप कर्जों पे ही चला रहे हैं, तो इससे पहले भी तो मुल्क कर्जों पे आप ही भी चल तो रहा था कर्जों ना। पे ही चला रहे थे। आपने कौन सा अपनी आमदन बढ़ाई है? आपकी कौन सी एक्सपोर्ट बढ़ी है? आपने कौन सी बिजली गैस आवाम के लिए सस्ती कर दी है? पेट्रोल सस्ता कर दिया है? आवाम को कोई सहूलत दी है? क्या किया है? मतलब ये कि अभी भी आप उल्टा जो है ना टैक्स बढ़ा के लोगों का कचूमर निकाल दिया। आप कहते हैं जी मईशत बेहतर हो गई है, तो मईशत से हमने क्या अचार डालना है? जब आवाम को फायदा नहीं हो रहा है, तो जब आवाम को फायदा होगा तो हम मानेंगे। अच्छा, कि हाँ, अवामी बजट होना या अवाम को रिलीफ देना, राना साहब ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बड़ी गाड़ियां, आपने एक बात की है, मैं उस पर आना हूँ ताकि मैं आपने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बात की, देखें उसके खिलाफ साजिशें तो हो रही हैं। फिर लाख दर्जे आके कहे ना टीवी पे आके कहे ना कि जी ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन इनको ये अंदाजा नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत छेड़ना बहुत बड़ा इनके लिए वो ब्लो अप होगा, एक बहुत बड़ा तूफान आएगा। ऐसा नहीं है, लोगों का पहले से मैंडेट चोरी हुआ है। पंजाब को इन्होंने दबा दबा के लोगों को मार के फिर भी लोग आवाजें कस रहे हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के साथ अगर ये ज्यादती की तो मेरा नहीं ख्याल है कि फिर इनको पनाह मिल जाएगी पाकिस्तान में। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, क्योंकि ये चीज एक मुझे क्लैरिफिकेशन दे दीजिएगा। हर चीज की एक हद होती है। आई एम सॉरी, हर चीज की एक हद होती है। जब आप पार्लिमानी सियासत को नहीं मानते, आइन को नहीं मानते, मुझे जरा ये क्लैरिफिकेशन दे दीजिएगा शौकत यूसुफ ज़ई साहब। आप कह रहे हैं केपी के असेंबली को अगर छेड़ा तो फिर वेट एंड वॉच वाला हिसाब होगा, बट ये लोग कह रहे हैं कि हमने तो केपी के असेंबली को छेड़ने का कोई इरादा ही नहीं रखा। राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे अपने प्रोग्राम में एक सुन लीजिएगा, वो कहते हैं कि अभी भी उनकी 50% से, पीटीआई की 50% से ज्यादा सीटें हैं तो हम नहीं छेड़ेंगे उनको। तो आप कह रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं सारे। ये जो है ना, अभी आप देख लेंगे, ये अंगूर खट्टे वाली बात है। इन्होंने पूरी कोशिश की, जोर लगा रहे हैं। गवर्नर जो है वो जाके अपोजिशन को बुला के उनके साथ मीटिंगें कर रहा है,
اور آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ جا کے کسی کا غلط دبا دیں. یہ اپنا پورا زور لگا رہے ہیں, اندرونی خانہ لگے ہوئے ہیں, یہ پارٹی کو تقسیم کرنے میں بھی لگے ہیں, یہ پارٹی کو برائب کرنے میں بھی لگے ہیں, لوگوں کو مطلب ہر طریقے سے آفرے ہیں, ہر طریقے سے. لیکن خیبر پختونخوا میں اس وقت جو لاٹ بچا ہے نا, وہ لاٹ بچا ہے جنہوں نے نامینیشن پیپر سے لے کے اب تک جتنی انہوں نے تکلیفیں جھیلی ان کو پتا ہے. وہ نہیں عمران خان کو چھوڑ چکے تھے, اس لیے ابھی کوئی ان سے ایکسپیکٹ نہ کرے کہ وہ خرید سکیں گے ان کو. اوکے چلے, کوئی بھی ممبر یہ نہیں خرید سکیں گے الحمدللہ. یہ کوشش کر رہے ہیں. ممبرز کے اوپر کوشش ہوئی ہے شوکت یوسف زئی صاحب, یہ بتا دیجیے گا تاکہ میں رانا صاحب سے پھر اس کا جواب. ممبر نہیں ہوتا ہے وہ, ظاہر اکثریت کے لیے پورا زور لگایا جاتا ہے. وہاں مجھے پھر بھی بتا دیجیے گا نا, تھوڑا اندازہ دے دیجیے گا. 10 ممبران, درجن ممبران, 2 درجن. آپ نے سنا ہوگا کہ امیر مقام صاحب نے کہا کہ 30-35 ممبران کا میرے رابطے میں. آپ مجھے بتائیں کہ ان کے ساتھ کیوں رابطے میں ہیں جب وہ پی ٹی آئی کے ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں, تو وہ امیر مقام کے ساتھ کیوں رابطے میں ہیں؟ انہوں نے کیوں یہ دعویٰ کیا؟ کیا وہ صوبائی صدر نہیں ہے مسلم لیگ کا؟ کیا وہ وفاقی وزیر نہیں ہے؟ تو دیکھیں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, پھر اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ آپ یہ باتیں نہ کریں. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ نہیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو چھیڑنے کی, اس لیے کہ ان کی دال نہیں گل رہی ہے وہاں. یہ زور لگا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, نہیں تو پھر امیر مقام صاحب اس کی تردید کر دیں گے جی میں نے غلط کہا ہے. آپ نے کنفرم کر دیا کہ 30 سے 35 لوگوں پہ کوشش ہوئی ہے. کوشش نہیں, وہ کہہ رہا میرے ساتھ رابطے میں ہے, تو بتائے نا کیوں رابطے میں ہیں. کیوں رابطے میں رانا صاحب؟ آپ لوگ ان لوگوں سے, آپ لوگ ہارس ٹریڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ لوگ ممبران توڑنا چاہ رہے ہیں, اور پھر آپ ڈینائی بھی کر. شوکت یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں ہوئی ہے کوشش, وہ مطلب جو آپ لوگوں کا ڈینائل ہے اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. دیکھیں اگر کوئی سازش ہے کے پی کے لوگوں کے خلاف تو وہ خود علی امین گنڈا پور صاحب ہیں اور پی ٹی آئی کی نااہل حکومت ہے جو ڈیلیوری میں زیرو ہے. کوئی انٹرسٹ نہیں ہے وفاق کا, پرائم منسٹر شہباز شریف کا, کسی بھی حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا. وہ پہلی ڈی سٹیبلائز ہوئی ہے جس طرح کی گورننس وہ کر رہے ہیں. تو یہ تو جو ہے پی ٹی آئی کو ریسکیو کرنے کے مترادف ہوگا اگر ان کی اس نااہل اور ایسی حکومت کو جو ڈیلیوری میں زیرو ہے اس کو اگر جو ہے وہ ہٹا دیا جائے اور وہ بہانہ دے دیا جائے کہ جی ہماری تو حکومت گرا دی. تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی بھی انٹرسٹڈ ہے. اور جہاں ایز پر مائی نالج پی ایم ایل این کے اندر یا گورنمنٹ کے اندر ایسی کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہو رہی. تو پھر امیر مقام صاحب 30 سے 35 لوگوں کے ساتھ ان ٹچ کیوں تھے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ وہ یہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ان ٹچ تھے. نہیں انہوں نے کہا بھی تھا نا, امیر مقام صاحب کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی تھی. میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. اس کی دیکھیں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. میرا انالیسز ہے کہ آپس میں یہ کرپشن کے الزامات بہت زیادہ ہیں. ان کے اپنے ممبر پی ٹی آئی کے ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں اور وہ ایونیوز ڈھونڈتے ہیں ایک آگے پیچھے. لیکن کیا گورنمنٹ جو ہے یا ہماری ایز اے پارٹی ہم کوئی اس طرح کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ ان کو آگے پیچھے کیا جائے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہت سارے مسائل ہیں جو ممبرز ہیں کے پی کے پارلیمنٹ کے, وہ اپنی قیادت سے ناخوش ہیں, وہ کرپشن سے ناخوش ہیں, وہ نااہل حکومت سے ناخوش ہیں. وہ آپ کو شکایت کر رہے ہیں پھر وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ہمارے یہاں کرپشن ہو رہی ہے, آپ صحیح کرا دیں. آپ لوگوں کے بارے میں تو وہ ویسے کہتے ہیں کہ کرپٹ ہے, پیپلز پارٹی کے بارے میں کہتے ہیں. پی ٹی آئی کا تو ہمیشہ سے یہی سلوگن رہا ہے نا, پی ایم ایل این پیپلز پارٹی سے بات نہیں کرنی کہ کرپٹ ہے. تو اپنی پارٹی کی کرپشن کی شکایت لے کر وہ آپ کے پاس کیوں آئیں گے؟ اب یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, وہاں تو ڈائنامکس اور ہے نا, لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے, آپس میں پارٹی تتر بتر ہے, بہت سارے مسائل ہیں. تو وہ آگے پیچھے جو کولیگز موجود ہیں, جو ایم این ایز موجود ہوں گے, ان سے بات چیت کرتے ہوں گے, وہ اپنی جو کہہ لیں ڈس سیٹسفیکشن ہے اس کو ڈسکس کرتے ہوں گے. شوکت یوسف زئی صاحب اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. جی شوکت یوسف, میں ایک سمپل سی بات کروں. دیکھیں ابھی آ رہے ہیں الیکشن سینٹ کے, ان کے پاس کتنی اکثریت ہے 21 جولائی کو, ابھی پتہ چل جائے گا نا یہ کتنا زور لگا رہے ہیں ابھی بھی. اور دیکھیں علی امین گنڈاپور ایک مضبوط سی ایم ہے, یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ جی پارٹی اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. کون سی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے؟ یہ سوری بٹ یہ کیسے غلط فہمی ہے جب علیمہ خان صاحبہ اٹھ کر خود علی امین گنڈاپور صاحب کے اگینسٹ بات کرتی ہیں؟ جب آپ کو یاد ہے شکیل افریدی تھا ان کا نام میرے خیال میں, وہ اٹھ کر بات کر دیتے ہیں کرپشن کی. عاطف خان صاحب, جنید اکبر صاحب, یہ سارے بات کر دیتے ہیں. اور اوپر سے علی امین گنڈاپور صاحب کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اسد کیسر صاحب کے بارے میں بھی, جنید اکبر صاحب کے بارے میں بھی, عاطف خان صاحب. تو اندرونی ٹوٹ پھوٹ تو ہے, وہ تو آپ لوگوں نے خود ایکسپوز کی ہے. نہیں میں عرض کروں نا,
دیکھیں اختلاف رائے بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اس دن جو پریس کانفرنس ہوئی، جب عمران خان کی بات آتی ہے، پارٹی کی بات آتی ہے، تو اس پریس کانفرنس میں جنید اکبر ان کے دائیں بیٹھا تھا، گوہر صاحب جو بائیں بیٹھے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا، سلمان اکرم راجہ صاحب موجود تھے، جتنے بھی لیڈرشپ تھی وہ ساری موجود تھی وہاں پہ، ایک ہی پیج پہ تھے، ایک ہی اس پہ تھے، یہ غلط فہمی میں نہ رہے کوئی۔ ٹھیک ہے، اختلاف دیکھیں ہر پارٹی میں ہوتا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے، بالکل ہوتا ہے، ہمارے پارٹی میں یہ کہ ہم کھل کر بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بھی بات کرتے ہیں اگر غلط ہے نہیں تو، آپ پارٹی میں بات نہیں لیکن کرتے، آپ یہ جو میڈیا پہ کھل کے بات کرتے ہیں۔ بالکل کرتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرتے ہیں، اور لیکن جب بات آتی ہے عمران خان کی، جب بات آتی ہے تحریک انصاف کی، تو پھر کوئی بھی الگ نہیں ہے، پھر اچھا سارے مجھے ایک ہو بتا جاتے ہیں دیجیے گا شوکت الحمدللہ۔ یوسف صاحب، میرے پاس 1-1.5 منٹ ہے، میں دونوں سے پوچھوں بلکہ میں آپ کی طرف بعد میں آتی ہوں۔ رانا صاحب، سینٹ کے انتخابات جو ہو رہے ہیں کے پی کے والے، مخصوص نشستیں اب ادھر ہو گئی، ان کا کورم پورا ہو گیا، ان کو آپ کیسا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ لائک ہاؤ ڈو یو سی اٹ پیننگ آؤٹ اوور آل ان سینٹ؟ دیکھیں جو الیکشن کا طریقہ کار ہے وہ جو ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، ٹھیک ہوگا، اسموتھ ہونے چاہیے، صحیح، کوئی خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے، یس۔ کسی قسم کا جو ہے ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونا چاہیے، اور وہی ہم اسی طرف بڑھ رہے All ہیں۔ right. اور Rana Ehsan ہم صاحب, امید کریں thank you گے very much for joining me in the program. Shaukat Yusuf, thank you very much for joining me in the program. ہونا چاہیے، اب ہوگا یا نہیں ہوگا, that's another question. بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر ذرا گورننس کی بات کریں گے. See you after the break. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سیاسی رسا کشی ہے یہ الٹیمیٹلی ہے کس لیے؟ اور ہے تو اسی لیے کہ گڈ گورننس ہو, عوام کے حقوق ملے. 3 صوبے ہیں, ان 3 صوبوں کی 3 کہانیاں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. پنجاب, پاک پتن واقعہ. سندھ, کراچی میں لیاری کی بلڈنگ گر جانا. کے پی کے, سوات کا سانحہ. اور تینوں ہی سائیڈ پر ہم لوگوں کو تینوں ہی صوبائی گورنمنٹس نی جرک ریاکشنز دیتی ہوئی نظر آئی ہیں. ان کے پاس کوئی پریمپٹیو میجرز نہیں تھے کہ اس طرح کے کام کو روکا جا سکے, جو بھی الگ الگ سانحات ہوئے. ہمارے ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب موجود ہیں, فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان, کنوینر عوام پاکستان پارٹی. بہت شکریہ شاہد صاحب, آپ نے جوائن کیا. عباس صاحب, گورننس کا تو تینوں صوبوں کے اندر پول کھل ہی گیا ہے ایک طرح سے, کہ پاک پتن کے اندر بچوں کی اموات واقع ہو جاتی ہیں, سی ایم صاحبہ اس کے بعد جو ہے سٹیپ اٹھاتی ہیں. سوات کے اندر ٹورسٹ کو بچانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, سی ایم صاحب اس کے بعد جاگتے ہیں. یہاں بلڈنگز گر جاتی ہیں, نوٹس ملنے کے باوجود بھی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوتا, اس کے بعد سی ایم صاحب جاگتے ہیں. What sort of a governance is this, عباس صاحب؟ نہیں, گورننس تو ہے ہی نہیں نا. پاکستان میں کوئی گورننس نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, کوئی گورننس نہیں ہے. یہ آج ہمارے ملک کا حال ہے. آپ جو مرضی کریں, جس کی طاقت ہے وہ جو مرضی کرے. اب کے پی میں جو واقعہ ہوا ہے, اس کا سب سے بڑا پہلو ہے کہ یہ لیزز دریا کی دی کس نے تھی؟ کس نے دی تھی؟ حکومت نے دی ہے نا. پھر جب لیزز آپ نے دی, اس کی شرائط کیا تھیں؟ کیا ان شرائط پر عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر آپ پہاڑوں دریا کی بیڈ کو کھودنا شروع کر دیں گے, دریا کا رخ مڑ جائے گا, تو اس سب کے حادثات ہوں گے. تو یہ بات پوچھنے والا کوئی ہے نہیں. رائٹ. آپ پولیس کا نظام دیکھ لیں, آپ گورننس دیکھ لیں, افسر کیسے لگتے ہیں, ایک بالکل ایک فری فار آل ہے. ویک لنک, عباسی صاحب, اگر آپ ایک تو فارمر پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, سو یو سین کہ کہاں ویک لنکس ہوتے ہیں, کہاں ہرڈلز ہوتی ہیں, کہاں ریڈ ٹیپس ہوتی ہیں. آپ کی نظر میں یہ جو صوبوں کے اندر, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد تو زیادہ ذمہ داری, اگر زیادہ حقوق صوبوں کے تو زیادہ ذمہ داری بھی صوبوں کی ہونی چاہیے. سو کون سا ایسا ویک لنک ہے جس کو پر نہیں کر پا رہی ہے ساری گورنمنٹ؟ ویک لنک تو شروع ہوتا ہے نا کہ جب آپ ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہوگا, تو سارا نظام ہی ویک ہو جاتا ہے, کیونکہ پوچھنے والے نہیں. جس ملک میں وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, وزیر یہ سمجھیں کہ جو ہم کہتے ہیں وہ قانون ہے, جس میں ان کے اپنے اختیارات کا نہیں پتہ کہ ہیں بھی یا نہیں ہے, جہاں یہ نہیں پتہ کہ الیکشن جو ہے وہ عوام کی رائے کے اظہار کے مطابق ہے یا نہیں ہے, جو لوگ کرسی پر بیٹھے ہیں کیا ان کے حقدار بھی ہیں یا نہیں ہے, تو سارا نظام ختم ہو گیا. سو بس اب اس کو فکس تو کرنا ہے نا, آبویسلی. ہمیں نی جرک ریاکشن نظر آتے ہیں. ایک پرو ایکٹیو اپروچ ہوتی ہے, ایک ری ایکٹیو اپروچ ہوتی ہے. ہماری گورنمنٹس کی ری ایکٹیو اپروچ ہے, ہمیشہ سے ری ایکٹیو اپروچ رہی ہے. کوئی سانحہ ہو گیا, کسی کو 5 لاکھ دے دیے, کسی کو 10 لاکھ دے دیے, کسی کو 15 لاکھ دے دیے. یہ پیسے دے کر فوٹوگرافی کروانے والا ٹرینڈ ختم کب ہوگا؟ نہیں, یہ تو ہمیں عادت پڑ گئی ہے نا, یہ ہم چلے آ رہے ہیں پرانے زمانے سے. تو افسر ہمیں خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں, ہاں دیکھیں جی آپ کا فوٹو آئے گا, بڑے لوگ خوش ہوں گے, پیسے بانٹ دیے ہیں. کوئی یہ تفتیش نہیں کرتا کہ یہ چلے واقعہ ہو گیا نا, آپ کی ناکامی ہے,
اس کا کم از کم پتہ کریں ہوا کیسے ہے تاکہ مستقبل میں نہ ہو, اس کی بنیاد تک, اس کی تہہ تک پہنچیں کہ معاملہ ہے کیا. اگر اسپتال میں بچے مر رہے ہیں تو پتہ تو کریں بھائی غلطی کس کی ہے, کیا ہوا ہے اس اسپتال کے اندر. کوئی بلڈنگ گرتی ہے تو یہ پتہ کریں کہ بلڈنگ کی پرمیشن کس نے دی تھی, یہ قانون کے مطابق بنی تھی یا نہیں بنی تھی, کیوں یہ بلڈنگ گری ہے. یہ سب باتیں 2-3 ہفتے یہ رہے گا خبروں میں, پھر سب نیکا نثار بھی بھول جائیں گی, ہم بھی بھول جائیں گے. That's actually the sad part کہ مطلب بہت ساری اور خبریں آ جاتی ہیں, لیکن یہاں ابھی کل میرے پروگرام میں سعید غنی صاحب فرما رہے تھے کہ SBCA کے اپنے لوگ جو ہیں وہ بہت ساری کرپشن میں انوالوڈ ہیں, جس کی وجہ سے یہ معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے. SBCA کو اپوائنٹ کون کرتا ہے؟ تو وہ تو وزیر تو سعید غنی صاحب ہی ہے نا. نہیں تو SBCA کو اپوائنٹ کون کرتا ہے؟ کوشچن از کہ اگر پتہ ہے کس قسم کے لوگ اپوائنٹڈ ہیں؟ وزراء کو پتہ ہے عباس صاحب, نہیں پتہ نہیں ہے. جو لوگ لگے ہیں ذرا ان کا نام ذرا سامنے رکھیں نا, اپروول کس نے دی تھی. تو ان کے اپنے نبیل قبول صاحب ان کے DG کے بارے میں سوال کریں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, یہی تو معاملے ہیں. جب آپ کرپٹ لوگوں کو جگہ ان عہدوں پر لگائیں گے, انکمپیٹنٹ لوگوں کو لگائیں گے جو نہیں کام کرتے, جو صرف پیسے بنانے کے لیے آئے ہیں, تو پھر کیسے نظام چلے گا؟ اگر عوام پاکستان پارٹی, آپ کی پارٹی پاور میں آئے تو کیا کریں گے اس ساری سچویشن کا؟ اگر ہم پاور میں آتے ہیں تو عوام کے ووٹ سے آئیں گے. سب سے پہلی یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس عوام کی نمائندگی ہو, ان کی طاقت ہو. دوسرا, آپ نے کنسنٹریٹ کرنا ہے سب سے پہلے ملک میں رول آف لا پہ, کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے. اس کے بعد آپ کچھ کر پائیں گے. پھر آپ نے میسو ریفارمز کرنے ہیں. آپ نے اس نظام کو مستقل طور پر بدلنا ہے. ہر نظام آپ کا ناکام ہو گیا ہے, آپ نے اس کو بدلنا ہے. کون سا نظام؟ ہر نظام, جو آپ گورننس کا نظام, ڈیموکریسی کا نظام تبدیل کرنا. ڈیموکریسی تو ہے ہی نہیں نا. ڈیموکریسی میں پہلے کہا نا کہ آپ آئین کو فالو کریں, آئین کو فالو کریں تو ڈیموکریسی آئے گی. رول آف لا ہوگا تو ڈیموکریسی آئے گی. اس کے بعد آپ جو صوبائی جو حکومت کے نظام ہے, گورننس کے, پولیس کا نظام ہے, انتظامیہ کا نظام ہے, لینڈ ریکارڈ ہیں, جو عدالتوں میں معاملات ہیں, ان سب کو آپ نے درست کرنا. لیکن کہنا آسان ہے نا, بس اب کرنا مشکل ہے. پہلے کہیں گے تو پھر کریں گے نا. جب آپ کہہ ہی نہ پائیں تو پھر کیا کریں گے؟ جب آپ کی سوچ ہی نہیں ہے, جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فوٹو اگر لگ جائیں کسی بینر پر, کسی تھیلے پر, کسی ڈبے پر, بس یہ کامیابی ہے. اوکے, اب صاحب آپ نے فرمایا عوامی ووٹ سے سارے آئیں گے, تو اس کے بعد ہی معاملہ. KPK میں عوامی ووٹ سے PTI نہیں آئی کیا؟ پیپلز پارٹی آئی ہیں, ٹھیک ہے, وہ پہلی شرط پوری ہو گئی. اب آگے واٹ نیکسٹ؟ سوچ ہی نہیں ہے. رول آف لا ہے. PTI کی یہ تیسری حکومت ہے KP کے اندر. ہر بچہ جو آج PTI KP کے اسکولوں میں ہے وہ PTI کے دور میں آیا ہے. جو 12ویں تک پہنچا ہے, پہلی میں آیا تھا, آج 12ویں میں ہے. اور اس کے نیچے جتنے بچے ہیں وہ سب اس دور میں آئے ہیں. کیا اسکول کا نظام بہتر ہے وہاں پہ؟ کیا پولیس کا نظام بہتر ہے؟ ایک مکمل ناکامی کی داستان ہے. میں کسی جماعت کی بات نہیں کر رہا. ہم نے یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ نظام کیسے درست ہوگا. تو آپ اکثر ٹروتھ کمیشن کی بات کیا کرتے ہیں, وہ تو نہیں ہونا ویسا. ٹروتھ کمیشن کیوں نہیں ہونا؟ آپ کو لگتا ہے نہیں, کیوں نہیں ہوگا یہ بتائیں نا. وہ آپ کو لگتا ہے سارے سچ لے کر آنا چاہیے؟ رول آف لا ہوگا تو مجھے کون روک سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ میں کسی کی حد تک نہیں کرنا چاہتا. آپ اپنی تاریخ کو درست کر لیں کہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے کہ یا ہوتا کیا رہا ہے, تاکہ ہم سبق حاصل کر کے مستقبل میں یہ غلطیاں نہ کریں. یہ مقصد ہوتا ہے. رائٹ. اچھا ابا صاحب, ابھی اس ٹائم پر سینٹ کے انتخابات ہونے والے ہیں, اور سینٹ کے انتخابات میں تھوڑی دیر پہلے رانا احسان افضل صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ وداؤٹ اینی ہارس ٹریڈنگ, وداؤٹ اینی پیسے, وداؤٹ اینی اس طرح کی لیگیلٹی سینٹ کے انتخابات ہونے لگے ہیں. KPK والے یا ہوں گے یا ہونے چاہیے. آپ نے ہمیشہ کہا کہ سینٹ کے اندر جو ممبر آتا ہے وہ پیسے لے کر آتا ہے. یہ آپ نے میرے پروگرام میں پہلی دفعہ کہا تھا بہت سالوں پہلے. میں آج بھی کہتا ہوں, دو تہائی پیسے دے کر آئیں گے. مستقبل میں آئیں گے, آج بھی آئے ہیں. تو یہ جو ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی, ہم یہ والے ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے, ووٹ خریدتے ہیں. وہ کوئی جماعت کو پیسے دیتا ہے, کوئی ووٹرز کو پیسے دیتا ہے, کوئی اور پیسے دیتا ہے, بن کے آ جاتے ہیں. سو ابھی اس ٹائم پہ بھی اسی طرح کی سچویشن ہوگی. وہ جو اسٹرانگ ہولڈ PTI کا اپنے لوگوں پر وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارا اسٹرانگ ہولڈ ہے, PMLN کہہ رہی ہے ہم لوگوں نے کسی بندے کو خریدنا نہیں ہے, کوئی پیسے نہیں لیں گے اور دیں گے, ہم PTI کو کرنے دیں گے, جو وہ نہیں ہوگا. جی کچھ سیٹیں ایسے آتی ہیں, اکثر سیٹیں اس طرح نہیں آتی. اب دیکھ لیں جو لوگ بنتے ہیں ان کے کیا سیاسی کنٹریبیوشن ہے اس جماعت کو, اس ملک کو. سینٹ میں تو وہ لوگ آپ کو لانے چاہیے جو آپ کو حکومت چلانے میں کام آئیں. تو چلے آپ کہتے ہیں کوئی اسمبلی میں تو الیکشن لوگ کرتے ہیں نا, یہاں الیکشن پارٹی کرتی ہے, سلیکشن ہے یہ. تو آپ کس قسم کے لوگ لے کر آئے ہیں؟ کتنے سینیٹر ہیں جو وزیر بننے کے قابل ہیں؟
انٹرسٹنگ کوشچن ایکچولی، کیونکہ بہت سارے سینیٹرز ہیں جو اس ٹائم پر وزیر ہیں، لیکن بس اب کچھ چہم گوئیاں یہ بھی چل رہی تھیں کہ گفتگو ہوگی پی ایم ایل این میں اور پی ٹی آئی میں. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم نے تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، پی ایم ایل این کہہ رہی ہے ہم نے آفر کر دی ہے، اگر آپ آئیں گے سامنے اور کہیں گے کہ ہاں ہم کمیٹی کے ممبر بننا چاہتے ہیں تب ہم گفتگو کے لیے کمیٹی بنائیں گے. آپ کو لگتا ہے یہ اسٹینڈ سٹل نہیں ہے؟ ویئر از دا بال؟ کس کی کورٹ میں؟ بدنیتی ہے. کس کی طرف سے؟ ہر طرف سے. پی ٹی آئی پی ایم ایل این دونوں کی طرف؟ سب بدنیتی پہ بات کرتے ہیں. اگر آپ نے بات کرنی ہو تو آپ پبلکلی نہیں کرتے، آپ بات شروع کرتے ہیں. اگر آپ کی نیت درست ہو، نیت ملک کے معاملات درست کرنے کی ہو، اس سیاسی انتشار کو ختم کرنے کی ہو، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بیٹھ جائیں. شرائط نہیں رکھتے. رائٹ. آپ ایک دوسرے پر گالیاں نہیں نکالتے، آپ ایک دوسرے کو جیلوں میں نہیں ڈالتے. آپ ایک ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں جس پہ بیٹھ کر بات ہو سکے. وہ ماحول نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ نیت ہی نہیں ہے. نیت بھی نہیں ہے، اختیارات بھی نہیں ہے. سو الٹیمیٹلی بات چیت نہیں ہوگی اگر، تو 10 محرم کے بعد کیا ہوگا بس صاحب؟ کیونکہ پی جو ٹی آئی پہلے ہو رہا ہے، جو 10 احتجاج محرم سے ہوگا، پہلے ہو رہا ہے. لیکن اس بار تو احتجاج نہیں کرنے دیں گے نا اس طرح سے. سر احتجاج آپ کا حق ہے، آپ کیا روکیں گے؟ کیا ہوگا؟ آج نہیں ہوگا تو کل احتجاج ہوگا، کل نہیں ہوگا تو پرسوں ہوگا. احتجاج کس ٹائپ کا ہوگا بس صاحب؟ وہ آپ بھی جو بھی قانون کے اندر رہ کر جو قانون اجازت دیتا ہے، وہ قانون نہیں جو انہوں نے بنائی ہے، جو آپ کا آئین اجازت دیتا ہے. رائٹ ٹو اسمبلی آپ کا آئین حق دیتا ہے. تو اب تو قانون بن گیا نا. رائٹ آف ایسوسیشن کا حق دیتا ہے. آرٹیکل 144 بھی ہوتا ہے. جی آرٹیکل 144 بھی ہوتا ہے پھر وہ رائٹ ٹو ایسوسیشن کو سائڈ پہ کرنے کے، مطلب رائٹ ٹو اسمبل کو سائڈ پہ کرنے کے لیے. جی اس کی وجوہات بیان کرنی پڑتی ہیں نا. پھر آپ اس کو ریلیٹ کریں گے کہ ملک میں عدل کا نظام ہے یا نہیں ہے. اس کو چیلنج آپ عدلیہ میں کر سکتے ہیں. عدل کا نظام ختم ہو گیا 26ویں ترمیم کے بعد، کہاں چیلنج کریں گے؟ اچھا بس اب ایک اور، میں یہ کہا نا، جب آپ کی نیت ہی نہ ہو کچھ کرنے کی، جب آپ کی نیت ہی نہ ہو کہ ملک میں جمہوریت ایک ہو. اور نیت پہ بات کرنی ہے میں نے. جی پی ایم ایل این کی کیا نیت لگ رہی ہے چودھری نثار صاحب سے گفتگو کرنے، بات چیت کرنے یہ پہ؟ بار بار لوگ سوال کرتے ہیں، یہ فیصلہ چودھری نثار صاحب پہ چھوڑ دیں. اچھا ہر آدمی اس پہ اسپیکولیٹ کر رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی کیا اسپیکولیشن ہے؟ آپ تو دونوں کو جانتے ہیں میں بڑے کبھی قریب. اسپیکولیٹ نہیں کرتا ان باتوں پر. یہ ہر What is your شخص reading؟ کا اپنا فیصلہ ہے. ہر شخص کا اپنا لیکن وہ فیصلہ پی ایم ایل این کی طرف سے کہہ رہے ہیں ہم نے تو انوائٹ نہیں کیا ان کو پی ایم ایل این میں، ہم تو تو صرف بس ٹھیک عیادت ہے، پھر وہ کرنے. نہیں آئیں گے. اگر کل کو آپ سے کوئی رابطہ کرتا ہے جی پی ایم ایل این کی طرف سے، جی. وزیر اعظم کرتے ہیں، جی نواز شریف صاحب کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا ریاض بڑا صاحب مجھے کبھی رابطہ نہیں کریں گے. کیوں؟ وہ ان کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. کیوں؟ بس چھوڑے اس بات کو. کوئی ذاتی مسئلہ؟ نہیں کوئی ذاتی مسئلہ، ذاتی میرا کوئی مسئلہ کسی سے کوئی پروفیشنل ایشو؟ نہیں. کوئی کمپٹیشن کا ایشو؟ نہیں کوئی یہ ایشو کہ آپ وزیر اعظم بن گئے تھے ان کے وزیر اعظم ایشو نہیں ہے. بس وہ نہیں کر سکتے. اجازت نہیں ہے؟ اجازت کی بات نہیں ہے. نہیں ہے، بس وہ نہ وہ کریں گے نہ میں کروں گا. اچھا نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں آپ کو کانٹیکٹ؟ بالکل کر سکتے ہیں. تو اگر وہ بلاتے ہیں پھر آپ کیا کہیں گے؟ میں ملنے جاؤں گا، چائے پیوں گا. 35 سال کی دوستی ہے. سیاست میری علیحدہ ہے. میری سیاست ہے قانون جس کی. وجہ سے آپ کی سیاست علیحدہ ہوئی تھی جی وہ پوائنٹ ابھی بھی موجود ہے پی ایم ایل این میں؟ جی آج بھی موجود ہے. کیا پوائنٹ ہوگا؟ آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، ووٹ کو عزت دو، یہ اصول ہیں. لیکن وہ اب میں ایک جماعت میں ہوں، میں اس جماعت سے رہوں گا. اگر مسلم لیگ نون ان باتوں سے اگری کرتی ہے تو ہم ان کے شریک سفر ہو سکتے ہیں ایک جماعت کے طور پر. پی ٹی آئی کرتی ہے ان کے شریک سفر ہو سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کرتی ہے ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں. جماعت اسلامی کرتی ہے ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں. ویسے پی ٹی آئی نے تو آپ کو شریک سفر بنانے کی بڑی کوشش کی تھی. نہیں کبھی کوئی کوشش نہیں ہوئی. وہ جو الائنس بننے کی الائنس یہ تھا کہ سوچ کی ہم آہنگی ہے. ہم اپوزیشن میں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے یہ نہ صلاحیت رکھتی ہے نہ عوام کا مینڈیٹ رکتی ہے. اس بات پر ہم اکٹھے ہیں. ہم آئین کی بالادستی کے لیے اکٹھے ہیں، رول آف لا کے لیے اکٹھے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور نہ کوئی پولیٹیکل الائنس ہے نہ کوئی الیکٹورل الائنس ہے. ویسے وہ الائنس کدھر گئی؟ وہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان تھی، اس کا اب آپ کو کوئی رول نظر آ رہا ہے باسی صاحب؟ نہیں، وہ تو میں نے پہلے کہا تھا. ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم اصولی طور پر آپ کے ساتھ ہیں. اس کو آپ کیسے آگے بڑھائیں گے یہ آپ کا کام ہے، کیونکہ اس پر تو کوئی شخص ڈس ایگری نہیں کر سکتا کہ ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، قانون کی حکمرانی. یہ دو بنیادی نکات ہیں ملک کو آگے لے جانے کے لیے. تو انہوں نے آگے بڑھایا؟ آپ کو نظر آیا کہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی کام کیا یا نہیں؟ نہیں، وہ بات کر رہے ہیں، یہی بہت ہے. آج تو جو حالات ہیں ملک کے، اس کے اندر آئین کی بات کرنا ہی کافی ہے. میرے خیال میں یہ کافی ہمت کا کام ہے. لیکن کیا وہ کوئی ریپلز کریٹ کر سکیں گے 10 محرم کے بعد؟ آپ کو لگتا ہے؟ سر ملک ریپل سے نہیں چلتے، ملک اصول پر کھڑے ہونے سے چلتے ہیں. جس طرح پودا ہر دن پھل نہیں دیتا نا، سال میں ایک دفعہ دیتا ہے، تو جمہوریت بھی اس طرح ہوتی ہے کہ کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے. جتنے حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے. صبر آزما کام ہے.
आपको वैसे ये गवर्नमेंट टेन्योर पूरा करती हुई नजर आती है शाहिद खान नवाज साहब? ये गवर्नमेंट ना खुद आई है ना खुद जाएगी, टेन्योर पूरा जिस करेगी? तरह आई है उसी रास्ते से जाएगी। टेन्योर पूरा करेगी? टेन्योर ये एक नहीं, ताहयात इनको बना दें, ये मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते। वो तो डिप्लोमेसी के अंदर पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे हैं, डिफेंस हमारा अच्छा जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, वो माइंस एंड मिनरल्स में काम कर ये रहे हैं। मामलात उनके हैं। मैं कह रहा हूँ ये मुल्क को कुछ नहीं देके जाएंगे। जिस दिन ये जाएंगे हर पाकिस्तानी जिस दिन ये आए थे उससे ज्यादा गरीब होगा, मेरा ये पैमाना है। इंटरेस्टिंग पॉइंट। शाहिद खान नवाज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम, वाज अ प्लेजर हैविंग यू। इसी के साथ ब्रेक के बाद हम जरा बात करेंगे भारतीय तरफ से कुछ अब असलियतें सामने खुल के आने लगी हैं। विल टॉक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले जरा सियासी गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन अब जरा डिफेंस वाली साइड पर आते हैं। पिछले महीने यानी मई के महीने में पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को जो सबक सिखाया था, तकरीबन 1.5 महीना गुजर गया है, भारत एक्सप्लेन करने की कोशिशें करता चला जा रहा है। अपने ही फौजियों को एजाज नहीं बख्शा उन्होंने, लेकिन अब अंदरूनी दबाव इस कदर बढ़ रहा है मोदी सरकार पे कि उनको ये भी मजबूरन करना पड़ रहा है। चाहे आप उनके डिप्टी आर्मी चीफ की स्टेटमेंट सुने, सीडीएस की स्टेटमेंट सुने, उनके डिफेंस अटैशीज की स्टेटमेंट सुने, या फिर जयशंकर की स्टेटमेंट्स के अंदर जरा हिंट्स ढूंढने की कोशिश करें, तो सारी जगह पर आपको नजर आता है कि नो डाउट नुकसान तो हुआ है। एक तरफ ये डिस्कस करेंगे, तो दूसरी तरफ अभी इस टाइम पर ग्लोबल पावर्स कुछ करने की कोशिश करें। एक बार फिर एब्राहम अकॉर्ड्स की बाज़गश्त गर्म है और इसमें पाकिस्तान का नाम डालने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसा मुल्क जो कि इसराइल को ना सिर्फ कबूल नहीं करता, बल्कि इस सारी सूरत हाल में ईरान इसराइल की जो सूरत हाल हुई है उसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने ही स्ट्रिक्ट स्टैंस दिया है, लेकिन पाकिस्तान का नाम किसी और तरफ घसीटने की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। मेरे साथ पर मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच चिश्ती साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। बट बिफोर वी गो, हुआ क्या है जरा ये देख लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हलाक हुए वो भारतीय फौजियों के साथ क्या किया था और अब क्या होने जा रहा है। अंदरूनी दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मोदी सरकार ने अंदरूनी दबाव के हाथों मजबूर होकर ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए राफेल तैयारों के 3 और मजबूरी तौर पर 4 पायलट्स और रूसी मिसाइली दिफा जो था S-400, जिसको पाकिस्तान ने अच्छा खासा जो है वो डैमेज किया, उसके 5 ऑपरेटर समेत 100 एहलकारों को एजाजात देने का अब फैसला कर ही लिया। अल्लाह अल्लाह करके ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हलाकतों को तस्लीम ना करने के हवाले से भारतीय फौज शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार थी। उनके ख्याल में उनके हीरोज को वो एजाज नहीं दिया जा रहा था जो देने की जरूरत थी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय अफवाज को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और उनकी जो चीखें थी, वो मैं गई थी एलओसी पे भी, तो वहां भी सुनने में आ रहा था कि दूसरी तरफ यानी हमारे एलओसी के इस पार भी सुनाई दे रही थी। ताहम भारतीय हुकूमत जो है इस टाइम पर और उनकी अफवाज हजीमत से बचने के लिए बड़े पैमाने पर होने वाले जानी नुकसान को आज तक तो छुपाती आई थी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मुसद्दका इत्तलात हैं कि सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज को 250 से ज्यादा हलाकतों का सामना करना पड़ा है। वो सफेद झंडे याद रखिएगा जो हमने आपको उस दिन भी दिखाए थे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में कहीं ज्यादा मारे जाने वाले फौजियों में से 100 से ज्यादा फौजी एहलकारों और पायलट्स को अवार्ड देने का फैसला किया इस टाइम पर। और इनकी जानिब से यानी भारत की जानिब से ही छुपाई गई हलाकतों में इंडियन एयरफोर्स यूनिट के 7 जवान भी शामिल हैं जिन्हें एजाजात से नवाजने का फैसला किया गया है, जिसमें जी टॉप में 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड के 5 हलाक जवान भी एजाजात पाएंगे भारतीय हुकूमत से। हेडक्वार्टर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड में हलाक होने वाले 9 फौजी एहलकारों को भी एजाजात दिए जाएंगे और भारतीय फजाइया के 4 हलाक पायलटों को भी एजाज देने का फैसला किया, जिनमें राफेल तैयारों के 3 पायलट्स भी शामिल हैं। नॉट जस्ट दैट, आपको याद होगा आदमपुर एयरबेस वाला मामला, उसके ऊपर मारे गए जितने जो जदीद S-400 का उनका दिफाई सिस्टम था उसके 5 ऑपरेटर्स शामिल हैं। आदमपुर जो एक तो आदमपुर था, एक उधमपुर था, वहां एयरबेस पे बशमूल एयर डिफेंस यूनिट में हलाक होने वाले 9 एहलकारों को फौजी एजाज दिए जाएंगे। अभी राजौरी में हलाक होने वाले 2 एहलकार और उड़ी में हलाक होने वाले सप्लाई डिपो के जो उसी समेत 4 भारतीय फौजी भी एजाज हासिल करेंगे। ये अभी तक खबरें आ रही हैं हमारे सामने। इंटेलिजेंस फील्ड सपोर्ट यूनिट नौशहरा में हलाक 1 एहलकार और 12 इन्फेंट्री ब्रिगेड उड़ी में हलाक 3 फौजियों को भी एजाज दिए जाएंगे। द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। मैं आपके सामने सारी लिस्ट पढ़ना स्टार्ट करूं तो शायद पूरा शो चला जाएगा, लेकिन इस टाइम पर
ایٹ لیسٹ یہ ایک اعتراف ضرور آ گیا ہے کہ بھاری پیمانے پہ جانی نقصان ہوا تھا. الحمدللہ پاکستان اس بھاری نقصان سے بچا, لیکن ہمارے سویلینز کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے اٹیک کیا تھا اس کے بدلے میں ان کو جو ریسپانس دیا گیا وہ ایز اے پاکستانی آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیٹ, اور یہ اس کا ایک اور اعتراف ہے. اس سے پہلے جہاز گرنے کا اعتراف تو سامنے آ ہی رہا تھا. تو پہلے یہ ڈسکس کرتے ہیں جل صاحب, اس سے بڑا اعتراف کیا ہوگا نقصان کا کہ آپ تقریباً سینکڑوں, درجنوں نہیں سینکڑوں لوگوں کو آپ اعزاز دینے جا رہے ہیں, اور اس سے پہلے آپ کہہ رہے تھے ہمارا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوا, S-400 بھی نہیں گیا, ہم تو ٹھیک ہیں. جی اب تھینک یو ویری مچ انیکا فار دا انوائٹ. اور ہم پچھلے چند عرصے سے جب سے یہ پہلگام کا ہوا اور آپریشن بنیان المرصوص نے اتنا امپیکٹ کیا ہے کہ وہاں کا جو اسٹریٹجک مائنڈ ہے وہ بھی کبھی ایک ریٹورک کو کور کرتے ہوئے اور اس کو جھوٹ کو کور کرتے کرتے اب اس کو میں کہوں گا کہ ایک ملٹری یونیفارم میں ایک تھیٹر بھی لگ گیا ہے جی. سو اس کو جتنی بھی وہاں سے چیزیں ہو رہی ہیں اسپیشلی ملٹری ڈومین میں, ان کی ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف کی اسٹیٹمنٹس سے لے کے ان کی جو اسپیچ کیا انہوں نے وہاں سے لے لیں, CDS کی چیزیں دیکھ لیں, ڈیفینس اٹیچی کی چیزیں دیکھ لیں, تو یہ ایک جو آئیڈیالوجی یہ پولیٹیکل لیڈرز کی یا ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی ریپرزنٹیشن یا ان کے اسپوکس پرسن کے طور پہ زیادہ کام کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو دی گیونگ اے اسٹریٹجک اسیسمنٹ اور جب ملٹری سچویشن یا اس کی اسیسمنٹ دینے سے اوپر. تو اب اسی کو کور کر رہے ہیں, اسی ڈیلیوژن کو یہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ایک پولیٹیکل ڈیلیوژن جو انہوں نے کریٹ کیا, آئیڈیالوجیکل ڈیلیوژن کریٹ کی ہے, اب اسی کی پروٹیکشن کی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. However, this is 21st century. جو پوری انٹرنیشنل اسٹریٹجک کمیونٹی ہے, they understands کہ what all has happened, right, how it has happened, and a new Pakistan has emerged. That's why آپ ایک meaningful country کے طور پر اس وقت آپ انگیج کیے جا رہے ہیں. اور اب اس کو آپ کو دیکھیے کہ آپ کی جو ملٹری وکٹری ہے اس کو پراکسیز کے ذریعے یا اس کو کنسپائریسیز کے ذریعے یا آپ کو کسی اور انٹرنیشنل کرائسس میں لنک کر کے تاکہ آپ کو چھوٹا دکھایا جائے, تو وہ کوششیں بھی ہمارے اوپر اٹیک اب ہونے شروع ہو گئے. اور آپ دیکھیں گے کہ میں ابھی اس کی طرف آؤں گی. عجیب بات ہے ویسے, اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں صرف ایئر فورس یا صرف آرمی یا صرف نیوی کا کام نہیں تھا. ایئر فورس کی طرف سے LOC میں 250 کے قریب ان کے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے, اور یہاں ہمارے ایئر فورس نے تو پھر رفیل گرایا. چشتی صاحب, ڈو یو کنسیڈر دس ایز اے وکٹری کہ اب جو نقصان وہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے اب وہ کھل کر سامنے آ رہا ہے؟ انٹرنل دباؤ کہہ لیجئے اس کو, فوج کا دباؤ کہہ لیجئے اس کو, اپنے ہیروز کو کائنڈ آف سامنے نہ لے کر آنا, ان کے ویلر کو نہ دکھانا, وہ دباؤ کہہ لیجئے یا سیاسی دباؤ کہہ لے, یا اب سامنے آنے لگ گئے ہیں نقصانات؟ آپ سمجھتے ہیں دس از اے وکٹری فار پاکستان, جو ہم سٹینس تھا ہمارا وہ سامنے آ رہا ہے پراپر کھل کے؟ تھینک یو انیکا فار دی انویٹیشن. دیکھیے, میں کوئک 2019 کے ابھی نندن کے کیس سے کنیکٹ کرنا چاہوں گا. اس میں صرف ابھی نندن نے ایجیکٹ کیا تھا اور وہ پاکستان میں گرا اور ہمیں گرفتار کیا. اس کے SU-30 کے پائلٹس انڈیا کی طرف گرے تھے, ان کا کچھ نہیں پتا. تو ٹوٹل 3 لوگوں کی لائف یا زندگی انوالو تھی, جس کو چھپایا جا سکتا, ابھی نندن کو میڈل دیا جا سکتا تھا جو ہائیسٹ میڈل انہوں نے دینا تھا. لیکن اب سینکڑوں میں لوگ گئے ہیں, اور وجہ کیا ہے؟ ہم اس کو ذرا ٹھنڈے دماغ سے انالائز کریں تو سب سے زیادہ اس وجہ سے ہے, آپ نے نوٹ کیا, آپ نے خود ہی کہا کہ 100 کے قریب لوگ S-400 کے اٹیک میں گئے ہیں. وہ کیوں گئے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہندوستان S-400 کو پاک فضائیہ کے ہاتھوں ناک آؤٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا, پہلی بات, کیونکہ وہی تو ان کی آنکھیں تھیں بنیادی طور پر, اور وہی ان کا مکہ تھا. یعنی اس نے دیکھنا بھی وہی تھا, مارنا بھی اسی نے تھا, اور وہ اسی وجہ سے نہ وہ ایویکویٹ کیا جا سکتا تھا. وہ آپریشنل تھا, لوگ اس کے اندر بیٹھے پاکستان کی ہنٹنگ کر رہے تھے, جہازوں کو ٹریک کر رہے تھے, اور obviously میزائل بھی جلانا جانتے تھے. تو یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ فلی آپریشنل حالت میں جس طرح پاک فضائیہ نے S-400 کو ہٹ کیا, یہ اٹ سیلف ایک ثبوت ہے کہ دشمن ایسی جگہ پر اسے مار کھائے جہاں وہ توقع ہی نہیں کر رہے تھے. اور دوسرا آپ رافیل دیکھ لیں, ہم نے پہلی رات کو کنفرم کیا تھا. ہماری طرف میں ایتھکس اور morality کو تھوڑا سا ریفریش بیک کرواتا ہوں. اس رات میں چینل پر تھا, ARY میں بدامی صاحب کے ساتھ تھا. 1:30 بجے کے قریب جب مجھے پتہ لگا پاک فضائیہ کہ ہم نے جہاز مارے ہیں, 3-3:30 بجے رات کو مجھے کنفرم ہوا. مجھے پاک فضائیہ کی لیڈرشپ نے کہا 6 جہاز, اور پھر 6 کو 5 کر دیا کہ نہیں آپ 5 شیئر کریں میڈیا سے, صرف 5 کنفرم ہے. تو میں نے کہا ابھی تو آپ 6 کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا 6واں جہاز جب تک گراؤنڈ پر ریکیج کنفرم نہیں ہوگا ملان نہیں کریں گے. آپ ایتھکس دیکھیں, ہماری morality دیکھیں کہ جب تک ہم نے گراؤنڈ ویریفیکیشن کو بھی کنڈیشن رکھا اپنی کہ جب تک ویریفائی نہیں ہوگا ہم 6واں انکلوڈ نہیں کریں. حالانکہ ایئر کرافٹ سگنیچر J-10C میں دیکھ کر آئے کچھ مہینے پہلے, اس کے اندر ساری الیکٹرانک ٹریل ہوتی ہے کہ آپ نے مارا ہے. ہمارے 6 کے 6 پائلٹس نے کنفرم کیا تھا کہ مارا ہے,
لیکن ہم ایتھیکلی چاہتے تھے کہ جب تک گراؤنڈ ریکیج کنفرم نہ ہم نے نہیں کیا اناؤنس، Makes sense. تو ہماری طرف یہ تھا. اب دنیا مجبور ہو گئی ہے. جنرل صاحب جو کہہ رہے تھے یہ سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، ہم نے ڈیجیٹل میپنگ دکھا دی کہ کہاں کہاں ریکیج گرے. اب ان کو اکنالج کرنا پڑے گا. یہ 1-2 جہاز 2019 کا کیس نہیں ہے. ظاہر ہے پریشر ماؤنٹ پولیٹیکلی بھی ہو رہا ہے، پبلک کا بھی پریشر ہو رہا ہے، اور ان کی لیڈرشپ خود بخود بولنا شروع ہو گئی ہے. اور آنے والے دنوں میں اور بھی انکشافات نہ صرف ہوں گے جو ریکنفرم کریں گے کہ پاک فضائیہ مسلح افواج نے کسی سٹیج پر نہ اوور ایگزیجریٹ کیا ہے نہ اوور کلیم کیا ہے، ایگزیکٹ وہی کیا ہے جو ہم کنفرم کر سکتے تھے 200%. That's exactly why we were more trustworthy internationally بھی. ابھی ہم لوگوں کو اس کے آگے ریپرکشنز نظر آ رہے ہیں انڈیا کے لیے ڈپلومیٹکلی بھی. جان صاحب یہاں اس ٹائم پر اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ ہم لوگوں کا نیریٹو بکا نہیں ہے، ہمارا نیریٹو سچ تھا، اور وہ چیزیں باقی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی اپنے تئیں کنفرم کر رہی ہوتی ہیں، اس لیے ہمارا نیریٹو ایکسیپٹ کیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ اس کا نیریٹو بکا یا اس کا نیریٹو بکا، سچ کو ایکسیپٹ کیا دنیا نے. آپ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس میں کہ ان کے سی ڈی ایس ہوں یا ان کے ڈیپٹی آرمی چیف ہوں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جو لیسن لرن کیا وہ امپورٹنٹ ہے، جو لاسز ہوئے ہیں ان کو ذرا پیچھے کر دیں؟ جی دیکھیں، وہ انہوں نے بیسیکلی اس کو کیموفلاج کرنا چاہ رہے ہیں اپنی شکست کو، اور کیموفلاج بھی دنیا سے نہیں کرنا چاہ رہے. دے آر مور کنسرنڈ اباؤٹ دیئر ڈومیسٹک آڈینس. وہ پولیٹیکل جو انہوں نے منترا جو آئیڈیالوجی آر ایس ایس کا اور لوگوں کو جس طریقے سے اپنے گودی میڈیا کو یوز کر کے انہوں نے ایک جو سائیکولوجیکل پیشنٹ بنا دیا، تو یہ ایک سنمیٹک ایک فکشن کے ورلڈ میں پوری دنیا کو لے کے چلے گئے. جی خاص طور پہ انڈینز کو لے کر چلے گئے کہ انڈیا بہت بڑی طاقت ہے، انڈیا ایک بہت ہیجمونک سٹیٹ ہے. ہیجمونک تو ہے، اس کے ہیجمونک ڈیزائن ضرور ہے، لیکن بننے کی کوشش زیادہ کر رہا ہے. اور پاکستان ایک ترنوالا اس کے سامنے، جب چاہے گا جدھر چاہے گا ان کو مار دے گا، ان کو ختم کر دے گا. اب وہ عوام ان سے کوشچن کر رہی ہے، تو پولیٹیکل جو عوام کا ریئیکشن، اس کے خوف سے یہ سارا ڈرامہ ڈومیسٹک آڈینس کے لیے. انٹرنیشنل کمیونٹی از ویری کلیئر. انٹرنیشنل لنکیج بھی بنتا ہے نا جل صاحب. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے جو بات کر رہے تھے کہ اسی طرح کی حرکتیں اسرائیل کرتا ہے، اور اسرائیل اور انڈیا جو ہیں وہ ان کا کلوژن ہے. پاکستان کے میٹر کے اندر بھی جب اٹیک کرنا تھا تو اسرائیلی ساختہ ڈرونز استعمال ہوئے تھے، اور وہاں ان کے ڈرون پائلٹس موجود تھے. اس کے ہمارے پاس باقاعدہ ڈاکیومنٹڈ ایویڈنسز بھی سامنے آئے ہیں. اب اسرائیل سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تو تیار بیٹھا ہے جی کسی طریقے سے اسرائیل کو ماننے کے لیے. ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اسرائیل کو نہیں مانتے ہیں. ہمارے یہاں کتنی کوششیں کتنے لوگوں نے کر لی کہ پاکستان مان جائے. پاکستان کی عوام، پاکستان کی افواج، پاکستان کی حکومت ماننا نہیں چاہتی. تو ایک بار پھر کیوں جوڑا جا رہا ہے یہ ابراہیم اکارڈز کے تناظر؟ دیکھیں، انڈینز وڈ نیور لائک، اور ویسے بھی ایک جو اسلام کے خلاف ایک نفرت جو یہودیوں میں بھی اور ہنود میں بھی، ان دونوں ریڈیکلز میں پائی جاتی ہے، تو دیٹ از دی فنڈامنٹل تھنگ. جی وہ دونوں کی کامن ہوئی ہے، اسی کے اوپر کنورجنس ہے ان کو. تو وہ پاکستان کو ایک تھریٹ کے طور پہ اتنا اسرائیل نے شاید ہمیں خود ڈائریکٹلی نہ سمجھا ہو یا ہماری تھریٹ کو اسیس نہیں کیا جتنا انڈیا نے ان کو ڈرا کے، اور ہمارے پاکستان کا ایک نیگیٹو امپریشن کہ یہ تو آپ کے پیچھے آ رہے ہیں. یہ ایک اسلامک بوم انہوں نے پہلے کوشش کی. دس از اے پاکستانی ایٹامک پاور ہے، یہ ہماری جو پاور ہے دس از اونلی اگینسٹ انڈیا. انڈیا جتنی رینج پہ جائے گا، جتنے اس کو اپنے کام کو پھیلائے گا نیوکلیر ڈومین میں، کسی ڈومین میں پاکستان اس کو میچ کرے گا، رادر اس سے آگے جائے گا. اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، اسرائیل کے ساتھ ہماری کوئی اینیمیٹی اس طرح کی ہے نہیں، اور اسرائیل کو اب یہ چیزیں جو امریکہ کے ساتھ بھی ہمارا انٹریکشن ہوا ہے جس لیول پہ بھی ہوا، وہ یہی ان کو بتایا گیا کہ یہاں سے انڈینز جو ہیں یہ آپ کو زیادہ جو چیزیں بتاتے ہیں یہ سچ پہ مبنی نہیں ہے، اور اب تو یہ سامنے آ گیا. اب دے ہیو ریئلائزڈ اٹ. لیکن آپ کو کوئی ایسی کوئی تھوڑی سی سینس بھی آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر اسرائیل کی ایکسیپٹیبلٹی کی کوئی بات ہو رہی ہے؟ ناٹ ایٹ آل. اٹ از ناٹ پاسبل. پاکستان کی کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ اور پاکستان کی کوئی ملٹری لیڈرشپ اسپیریشنز آف پاکستانی جو عوام اس کے اسپیریشن کے خلاف کوئی پالیسی اڈاپٹ کر ہی نہیں سکتی. پیلسٹائن کے لوگ ہیں، وہ 2 اسٹیٹ سولوشن اگر چاہتے ہیں وہ ان کو سوٹ کرتی ہے، اور ہمارے باقی عرب کنٹریز جو وہاں پہ اور بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ فلسطینیوں کی عوام کی امنگوں کے مطابق اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو یس پاکستان مائٹ سٹینڈ ود دیٹ، اور پاکستان سٹینڈ بھی کرے گا کیونکہ وہاں پہ زندگی اگر فلسطینی مانے تو فلسطین کی جو عوام ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ وہ کون سا سلوشن ان کو چاہیے. تو پھر پاکستان کے چانسز ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے، ورنہ پاکستان نہ اس پوزیشن میں ہے. دیکھیں نہ ہم اس ریجن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیوں ان کو مانیں گے؟ ایک دیکھیں، پھر قائد اعظم محمد علی جناح بڑا کلیئر ہمیں ایک ہمارا فاؤنڈیشن، وہ جو لیٹر ہے آپ نے سب نے پڑھ لیا ہوگا، وہ بالکل فاؤنڈیشن اس کی لے کر کے گئے کہ دس از وٹ وی تھنک اباؤٹ اسرائیل. ہیونگ سیڈ دیٹ پالیٹکس ہوئی، بہت ساری چیزیں چلی گئی، ہسٹری میں ہم آگے بڑھ چکے ہیں، لیکن اگین
جو فلسطین کی عوام ہے. دیکھیں نا, ہم اگر فلسطین پہ اس طرح کا کمپرومائز کریں گے تو ہم پھر سمجھے کہ کل کشمیر پہ بھی ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے, اور وہ ہم کسی بھی طریقے سے نہ فلسطین نہ کشمیر. اگین آئی وڈ ریپیٹ انیکا کہ نہ پاکستان کی کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ نہ ملٹری لیڈرشپ کین افورڈ ڈوئنگ دس وداؤٹ کنسیڈرنگ کہ فلسطینین عوام کیا چاہتی ہے. رائٹ جیسے صاحب, اب یہاں دو نیریٹیوز اس ٹائم پر چل رہے ہیں. ایک نیریٹیو یہ ہے جو ریالٹی ہے کہ پاکستان کا جو موقف تھا فلسطینیوں کے حوالے سے, فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونے پہ اور ایران کے ساتھ کھڑے ہونے پہ, اینٹائی اسرائیل سٹیٹمنٹ سب سے زیادہ اگر کسی ملک نے بڑے کھل کے دی ہیں تو وہ پاکستان ہے. اور جتنا آج سے 2 مہینے پہلے ہمارا اسرائیل کے بارے میں سٹانس تھا, اب اس سے زیادہ ہارش اور ہارڈ ہو چکا ہے. ایسی صورتحال میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اگر گئے ہیں, ٹرمپ سے ملنے گئے ہیں, تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لین دین تو ہوگا. تو ہو سکتا ہے اسرائیل کے معاملے کے اوپر چپ رہنے کی بات بھی کی ہو. آپ کو لگتا ہے اس منطق کو کوئی اس کے پیچھے کوئی سینس ہے, کوئی اس کے پیچھے کوئی لاجک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے انیکا, میں اپنے نوجوانی کے زمانے میں جب ہمارا ایک نیوکلیر پلانٹ تھا اور ایران کی طرح ہم بھی بالکل ڈیولپمنٹ سٹیج پہ تھے, میں نے 5 سال اس نیوکلیر پلانٹ کی پروٹیکشن یا ایئر پیٹرولنگ کی ہے. اس زمانے میں یقین کریں ہم اسرائیل کو اتنا بڑا دشمن نہیں سمجھتے جتنا اسرائیل ہمیں سمجھتا تھا. ہمیں اس وقت بتایا گیا تھا, میں 40-45 سال پرانی باتیں کر رہا ہوں, ہمیں اس وقت بتایا گیا تھا کہ 2 ملکوں کی طرف سے ہم پہ حملہ ہو سکتا ہے ہمارے نیوکلیر پلانٹ پر. اور obviously نام کون سے ہیں اس میں مجھے راکٹ سائنس کوئی نظر نہیں آتی. ہم نے کبھی نہیں, ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہم نے ہٹ بیک کرنا ہے. ہمیں یہی خطرہ تھا کہ ہمارے نیوکلیر پلانٹ کو اسرائیل نے ہٹ کرنا ہے. تو یہ ہمارا اس وقت سے کلیش آف انٹرسٹ کہہ لیں, اور وہ پبلک ایسپریشن, بالکل وہ جنرل صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہماری پبلک کے ساتھ آپ چل سکتے ہیں. ہمیں اپنے کون ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے کون. اب آپ دیکھیے, ابھی انڈیا کو اسرائیل نے آل آؤٹ سپورٹ کیا. نہ ان کا بارڈر کامن ہے, نہ ان کا ریلیجن کامن ہے, نہ ان کی لینگویج کامن ہے. کیا کامن تھا؟ صرف اور صرف ان کی نیشنل انٹرسٹ کے اینیمی ایک ہے. تو اگر یہ حالات ہوں تو obviously کن حالات میں ہم کر رہے ہیں, جب اسرائیل نے شاید کوئی, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا نو سٹون انٹرنڈ, وہ کیا ہے. اس نے پاکستان کو ملائن کرنے میں, امبیرس کرنے میں, فائنینشلی ڈیسٹیبلائز کرنے میں, جو نام پلیٹ فارم FATF نے, جتنے پلیٹ فارم آپ لے لیں, کہیں بھی میرا خیال ہے انہیں لیٹ گو نہیں کیا پاکستان کو. شاید وہ نمبر 1 ہمیں ہی سمجھتے ہیں. ایک چیز اور جو آپ ابراہیم اکارڈ کی بات کر رہی ہیں, دیکھیے جن ملکوں نے قبول کیا ہے اسرائیل کو یا مان لیا ہے, ان کی کوئی نیشنل انٹرسٹ کہیں نہ کہیں آپ غور کریں تو کمپرومائز تھیں سوورینٹی پوائنٹ آف ویو سے, ود ڈیو ریسپیکٹ. ان کو کوئی نہ کوئی مجبوریاں امریکہ کے ہاتھ میں تھیں, جس کی وجہ سے obligatory ہو گیا لوگوں کی, وہ رائٹ بھی نہیں تھے وہاں. رائٹ یہاں پبلک بہت اویئرنیس ہے, 25 کروڑ لوگ ہیں, یہ 10-20 لاکھ 30 لاکھ 1 کروڑ نہیں ہے. 25 لوگوں کی ایسپریشن ہے. آپ آج ریفرینڈم کرا لیں اپنے ملک میں, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ لوگ کدھر کھڑے ہیں. ارریسپیکٹو پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ کون ہے, جل صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ کون رول کر رہا ہے, کون آرمی چیف ہے, کون ایئر فورس چیف ہے, کون پرائم منسٹر ہے. لوگ 25 کروڑ لوگوں سے پوچھیں, کوئی 1% بھی آپ کو ملے گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایگزیکٹلی. یہ جس کو کہتے ہیں نا تھوڑے عرصے بعد ایک وہ شرلی چھوڑی جاتی ہے, وہ تھوڑا سا ہوا میں کوئی لائٹ کریٹ کرتی ہے, وہ دیکھنے میں دوسروں کو اچھی لگتی ہے کہ شاید یہ پینیٹریٹ کر لے. ایسا ہوگا نہیں, لوگوں کی ایسپریشن سے کے مطابق ہوتا ہے. اور جنرل صاحب نے بالکل قائد اعظم کی بات میرا خیال ہمارے ذہنوں میں ریفریش کر دی ہے کہ کسی سٹیج پر ہم وہ اس کو لیگل مان ہی نہیں سکتے. یہ ہمارے لیڈر کی بھی obligation ہے ہمارے اوپر. Absolutely. Shashi Saab, thank you very much for joining me in the program. It was a pleasure having you. Zaid Saab, thank you very much for joining me in the program. اسی پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان اگر کسی کی نظروں میں کھٹک رہا ہے تو وہ ان کی نظروں میں کھٹک رہا ہے. ہم لوگوں نے کسی کو پہچاننے ماننے کی طرف جانا نہیں ہے, نہ انڈیا اور نہ اسرائیل. ان کا گٹھ جوڑ ہمارے سامنے ہے, اور یہ گٹھ جوڑ بڑا کھل کے سامنے آیا ہے اس ٹائم پر ان کے آپریشن سندور میں, اور ہمارے یہاں جو ریبٹل گیا پھر مارکہ حق ہوا. وی ڈونٹ نیڈ ٹو ایون تھنک اباؤٹ آن دوز لائنز جہاں جو پاسبلٹی نہیں ہے. جب ہم فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے, ہم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ تھے, ہیں اور رہیں گے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. سی یو نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.